अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। बहरहाल खैरियत गुजरी। वाली साहब ने कहा, भाई तुम्हारी दवाई ने काम दिखाया है, खांसी ठीक हो गई है, रेशा भी कम है, 3 दिन की पुड़ियाँ भी बाकी हैं। मेरा ख्याल है जी कि और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने खड़े खड़े जवाब दिया। उन्होंने मुझे छोटे मूढ़े पर बैठने का इशारा किया। हकीमों, सन्यासियों, जोगियों और इनके इलाज के तरीक़ों की बातें करने लगे। ये बातें शुरू हुई तो लंबी होती चली गईं। ये बात मेरी समझ में अच्छी तरह आ गई थी कि तिब और सेहत वाली जी का पसंदीदा मौजू है। जब हम बातें कर रहे थे तो बेगम जी किसी काम से बैठक में आईं। वो हमेशा की तरह दिलकश लिबास में थीं। उनके कद पर हर तरह के कपड़े सज जाते थे। वो कमर बिल्कुल सीधी रख कर चलती थीं और ये बनावटी अंदाज नहीं था। सीधा चलने से उनका कद और भी दराज दिखाई देता था। वाली साहब का कद दरमियाना था। मुझे और वाली साहब को महवे गुफ्तगू देकर बेगम जी को अच्छा लगा। मैंने कई बार महसूस किया था कि मेरा वाली साहब के पास बैठना और उन्हें गुफ्तगू में मसरूफ़ रखना उन्हें भला लगता है। उन्होंने वाली साहब के करीब झुककर उनके कान में कोई बात कही और वापस चली गई। वाली साहब एक बार फिर मेरी लाई हुई दवा की तारीफ़ करने लगे। देसी दवाओं से मुझे भी इनकार नहीं था। ख़ास तौर पर अच्छे हकीमों को तो मैं दूर दराज इलाक़ों में खुदा की नेमत समझता हूँ, मगर फ़िल वक्त वाली साहब की तारीफ़ों की हकदार कोई देसी दवा नहीं, अंग्रेज़ी दवाई थी। दरअसल मैंने वाली साहब को बापे ईसा वाली दवा दी ही नहीं थी। उसके दिए हुए सफ़ूफ़ के बजाय मैंने एक एंटीबायोटिक दवा पीस कर वाली साहब को खिलाई थी और उसने खातिर ख्वाह असर दिखाया था। मैं वाली साहब का मिजाज समझ गया था। मैं लाख कोशिश भी करता मगर वो अंग्रेज़ी दवा हरगिज़ न लेते। चंद दिन में वाली साहब को सर दर्द की शिकायत हुई तो मैंने फिर सन्यासी की पुड़िया के नाम पर उन्हें अंग्रेज़ी दवा खिलाई और शाबाशी ली। दवा के अलावा मेरे छोटे छोटे तिब्बी मशवरों को भी कदर की नज़र से देखने लगे थे। दूसरे तीसरे रोज़ ही सही मगर 15-20 मिनट के लिए वाली जी से मेरी मुलाकात ज़रूर हो जाती थी। हवेली में चाचे अस्करी की अहम हैसियत थी। वो एक तरह से यहाँ का मीर शिकार होने के साथ साथ सरदार मुहाफ़िज़ भी था। उसके लाख बुरा मानने के बावजूद मैं उसे अस्करी चाचा ही कहता था। चाचा अस्करी परले दर्जे का खुशामद पसंद था। वो करीबन 2 कम 50 साल का था मगर उसकी ख्वाहिश थी कि उसे 30 से ज़्यादा का ना समझा जाए। मैंने उसे 25 का समझना शुरू कर दिया था और मौका महल के मुताबिक उसके कसरती जिस्म और उसकी जीदारी की तारीफ़ भी करता रहता था। मुंशी मंजूर की तरह चाचा अस्करी भी मुझसे खुश था और मेरे मजबूत जिस्म के पेश नज़र मुझे कभी नीडो और कभी हीरो का खिताब देता था। मैंने क़ारीन से वादा किया है कि अपनी दिल की कैफियत के बारे में जो कहूँगा सच कहूँगा। मुझे मालूम नहीं कि मेरी इन बातों में आपके लिए कोई दिलचस्पी हो या नहीं, मगर जो हकीकत हाल है वो मैं बयान कर रहा हूँ। मैं ना चाहने के बावजूद बेगम जी में दिलचस्पी महसूस कर रहा था। कोई चीज़ थी जो मुझे अंदर से बेगम जी की तरफ खींचती थी। मैं उन्हें देखना चाहता था और उनके करीब होना चाहता था। मैं जानता था कि यह सब कुछ बिल्कुल नामुमकिन और अज़हद ख़तरनाक है, मगर दिल के अंदर मुसलसल चलने वाले मामले पर मुझे इख्तियार नहीं था। जितनी दफ़ा बेगम जी से मुलाकात होती थी मेरे अंदर मौजूद जज्बा शिद्दत पकड़ रहा था। मैं कोई गाना सुनता तो ध्यान बेगम जी की तरफ चला जाता, कोई किताब पढ़ता तो उनकी तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती। गांव के अंदर ही होने वाली शादी की एक तकरीब में बेगम जी को शानदार लिबास और हल्की सी लिपस्टिक के साथ देखा तो कई दिन उनकी शक्ल निगाहों में घूमती रही। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उनके अंदर कुछ था, कुछ बहुत प्यारा, बहुत खुशबूदार और पाकीज़ा। जैसे सुबह सवेरे हरी हरी फसल पर पड़ी हुई ओस या कुएं के ओल से खाल की तरफ जाता हुआ चमकीला पानी। कई बार ऐसा भी होता कि कई दिन उनसे सामना ना होता। ऐसे दिनों में मैं बार बार उनकी शक्ल निगाहों में लाने की कोशिश करता। कभी कामयाबी हो जाती, कभी ना होती। एक दिन जब मैं अपने कमरे के अंदर लालटेन की लो मध्यम किए खद्दर के फूलदार लिहाफ में लेटा था और खिड़की से बाहर गांव की लंबी ठंडी काली रात आहिस्ता आहिस्ता सुनसान गली कूचों में रेंग रही थी, मैंने खुद को समझाया
اور دل ہی دل میں کہا، دیکھ خاورے، یہ جو کچھ تو سوچ رہا ہے یہ کسی طور بھی مناسب نہیں ہے، یہ بہت گھٹیا سا راستہ ہے۔ شاید اگر بیگم جی کو تیرے خیالوں کی بھنک بھی پڑ جائے تو وہ تجھے کھڑے کھڑے حویلی سے نکال دیں۔ وہ تجھے مسکرا کر دیکھتی ہیں، تیرے ساتھ مہربانی سے پیش آتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ وہ بری عورت ہیں؟ اور پھر والی جی کے بارے میں سوچ، انہوں نے تجھ پر اعتماد کر رکھا ہے، تجھے گھر میں آنے جانے کا راستہ دیا ہوا ہے، تیری حیثیت ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کی ہے، لیکن وہ تجھے اپنے برابر بیٹھنے کی عزت دیتے ہیں۔ تجھے شرم کرنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے۔ میں پسینے میں نہا گیا۔ میں نے سوچا مجھے اس معاملے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے، اپنے دل سے ہر خیال کو کھرچ دینا چاہیے۔ ابھی پوری زندگی پڑی ہے، محبت کرنے، چاہے جانے اور چاہنے کے اور بھی موقع ملیں گے۔ اور پھر وہ محاورہ بھی ذہن میں آیا کہ 8 گھر تو ڈائن بھی چھوڑ دیتی ہے، یعنی میں جس گھر کا نمک کھا رہا تھا اسی میں سیندھ لگانے کی سوچ رہا تھا۔ میں نے خود کو بہت برا بھلا کہا، مگر ایک خیال بدستور ذہن میں جڑ پکڑے ہوئے تھا، اور وہ یہ کہ کچھ بھی ہے، یہ معاملہ کچھ نہ کچھ آگے بڑھے گا ضرور، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، یا پھر سال 2 سال بعد، مگر اس معاملے کو آگے بڑھنا ہے۔ میں آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا، میرے اس خیال کی وجہ کیا ہے؟ کیا بیگم جی کے رویے میں کوئی ایسی بات ہے جو بظاہر نظر نہیں آ رہی لیکن میرے حوصلے کو بڑھا رہی ہے؟ جواب تقریباً نفی میں تھا۔ میں بہت دیر تک اپنے آپ میں الجھتا رہا، دل کی عجیب کیفیت تھی۔ پھر میں نے اپنے کردار اور اپنے رویے کے اچھے برے پہلوؤں پر غور کیا۔ میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں اپنے آپ کو بہتر کروں۔ کس لیے؟ اس جذبے کے لیے جو میں اپنے اندر بیگم جی کے لیے محسوس کرتا ہوں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آپ کو میری باتیں عجیب محسوس ہوں گی۔ اس دن وہیں بیٹھے بیٹھے میں نے اپنے ساتھ کچھ عہد کیے۔ پہلا عہد شراب کے حوالے سے تھا۔ میں شراب کا رسیہ تو نہیں تھا، مگر کبھی کبھار مہینے یا 2 مہینے میں ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ اس بدکار کام میں شریک ہو جاتا تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ اب اس حرام شے کو کبھی منہ نہیں لگاؤں گا۔ دوسرا عہد سگریٹ نوشی کے حوالے سے تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی سے سگریٹ پینا کم کر دوں گا۔ یہ کمی ہر ماہ جاری رہے گی اور زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کے اندر سگریٹ ختم کر دوں گا۔ یاروں دوستوں میں میرا ایک دوست رشید عرف چیدہ رنگ باز طبیعت کا مالک تھا۔ جتنے بھی الٹے سیدھے کام ہوتے تھے ان میں وہ پیش ہوتا تھا۔ میں نے عہد کیا کہ آج سے شیدے کے ساتھ میل جول بالکل ختم ہے۔ خود سے کیے گئے ان وعدوں کے بعد میں نے خود کو ایک دم ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ یہ صورتحال کسی حد تک جذبات کا نتیجہ لگتی ہے، لیکن جب عمر کے موسم بہار میں لہو کے اندر پہلی چنگاریاں جاگتی ہیں تو دل کی وارداتیں بڑی عجیب بلکہ کبھی کبھی مضحکہ خیز ہوتی ہیں، تاہم ان کی گہرائی سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 2 دن کے بادلوں کے بعد ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ گاؤں کی عورتیں کپڑے دھونے کے لیے کنویں کی طرف جا رہی تھیں۔ بارش میں مویشیوں کے لیے چارے کا انتظام بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے جب بارش کے بعد دھوپ نکلتی ہے تو مویشیوں کے ساتھ ساتھ چرواہا بھی نہال ہو جاتا ہے۔ بھینسوں کی ایک طویل قطار گھنٹیاں بجاتی کھلے میدان کی طرف رواں تھی۔ 2 دن سے گھروں میں دبکی ہوئی بکریاں اور مرغیاں وغیرہ ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ میں بھی کھیس کی بکل مار کر تیز چلتا فدا محمد کے بیلنے کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں گنے کے رس سے گڑ بنایا جا رہا تھا۔ گڑ نہ بھی ملتا مگر تاپنے کو آگ تو مل ہی جاتی تھی۔ مگر میں ابھی حویلی سے نکلا نہیں تھا کہ ملازمہ تاجوں کو دیکھا۔ وہ بڑے سائز کی گول چنگیر کو لال رومال سے ڈھانپے زنان خانے سے نکلی اور رونق علی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چاچے عسکری نے مجھے آنکھ ماری۔ اوئے ہیرو، لگتا ہے آج چنگا چوکھا ہے، جا تو بھی دیسی گھی سے ذرا گلا تر کر لے۔ مجھے واقعی بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں تاجوں کے پیچھے رونق کے کمرے میں پہنچ گیا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے اتفاقاً آ گیا ہوں۔ چاچے عسکری کا اندازہ 100% درست تھا۔ کھانے میں دیگر اشیاء کے علاوہ گرما گرم حلوہ بھی موجود تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ رونق علی کچھ اداس ہے۔ اس نے جوان سال تاجوں کو واپس جاتے ہوئے بھی غور سے نہیں دیکھا تھا۔ آجا خاورے، 2-4 برکیاں تو بھی لے لے۔ رونق علی نے صلح ماری۔ میں تو پہلے اشارے کا منتظر تھا۔ دوپہر کے اس کھانے میں دیسی گھی سے چپڑی ہوئی تندور کی روٹیاں تھیں، دیسی مرغ کا سالن
گھر کا اچار جس میں ہری مرچوں اور نیبو کے ساتھ ساتھ کچے آم کی پھاڑیاں بھی تھیں، اور سب سے بڑھ کر ہانڈی میں دیر تک پکے ہوئے سرخی مائل دودھ کا 1 فٹ لمبا گلاس جس پر تہ در تہ ملائی چڑھی ہوئی تھی۔ اسے کاڑنی کا دودھ کہا جاتا ہے، اس کی لذت کچھ پینے والے ہی جانتے ہیں۔ بہرحال یہ تھا رونق علی کا پرہیزی کھانا۔ بقول اس کے کچھ مہینوں سے اس کی نبض کن پٹیوں میں ٹھکا ٹھک چلتی تھی اور ذرا تیز چلنے سے آنکھوں کے سامنے نامعقول جالے سے آتے تھے۔ میں نے کھانے میں رونق علی کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ اس کی رفتار خاصی کم تھی، جلد ہی وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے رونق بھائی، کچھ بجھے بجھے سے لگتے ہیں آپ؟ نہیں، ایسی تو کوئی گل نہیں ہے، شاید کل کے لیے بھوک سنبھال کر رکھ رہے ہیں، میں نے کہا۔ ایک دن بعد رونق علی کے مقامی یار چودھری نادر کے 5 سالہ بیٹے کے ختنے تھے۔ اس موقع پر کھانے پینے اور گانے بجانے کا انتظام تھا۔ رونق نے بیزاری سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بھائی، وہ پروگرام بھی کینسل کر دیا ہے۔ کیوں؟ خاورے، جب دل پریشان ہو تو پھر اس طرح کی رونق شونق چنگی نہیں لگتی۔ اوہو، کچھ پریشانی ہے رونق بھائی؟ وہ کچھ دیر چھپانے کی کوشش کرتا رہا، پھر بولا، کبھی کبھی لگتا ہے کہ والی جی اب بڈھے ہو گئے ہیں، ان کے سوچنے میں وقت گزر جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وقت پر ایک ٹانکا 100 ٹانکوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ جھگڑے شگڑے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر وقت پر اس کا سدباب نہ کیا جائے تو بعد میں مصیبت وڈی ہو جاتی ہے۔ رونق بھائی، کہیں آپ اسی جھگڑے کی بات تو نہیں کر رہے جو ہمارے پنڈ کے پاس؟ ہاں، وہی بکھیڑا ہے یار۔ آپ نے تو کہا تھا کہ ان دونوں بندوں کے خلاف والی جی پکی رپورٹ کروا رہے ہیں، اب وہ 1.5 سال باہر نہیں آئیں گے۔ بس نہیں کروائی نا رپورٹ، سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ ویلا گزر گیا، اب ان کا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے۔ پر رپورٹ کیوں نہ کروائی؟ رونق علی نے دائیں بائیں دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولا، جب بندے نے لڑنا نہیں ہوتا نا، پھر نہ لڑنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کوئی بھی نکا موٹا بہانہ مل جائے وہ ہتھیار کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ آج کل اپنے والی جی کا بھی یہی حال ہے۔ وہ 2 بندے جو میرے ہتھے لگے تھے، لیاقت کالے کے پالتو کتے ہیں۔ لیاقت کالے کو جانتے ہو نا تم؟ نہیں، نواں بدماش ہے، 8-10 مہینے پہلے جیل سے چھوٹا ہے، پولیس والوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ سنا ہے اس کا کوئی ماما چاچا MPA ہے، والی جی اسے منہ لگانا نہیں چاہتے، پر وہ ٹوٹے چھتر کی طرح بڑھا ہی جا رہا ہے۔ آس پاس کے ذمہ داروں کو پہلے آپس میں لڑاتا ہے، پھر ان سے بھتہ شتہ لیتا ہے۔ پر کتے کے بچے نے جو کچھ کرنا ہے اپنے علاقے میں کرتا رہے، ہمارے لوگوں کو تو تنگ نہ کرے۔ اب کیا کیا ہے اس نے؟ جواب میں رونق علی نے جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ تھا، 2.5-3 ماہ پہلے ہمارے پنڈ کے پاس رونق علی پر جن 2 کن ٹٹوں نے حملہ کیا تھا وہ لیاقت کالے کے ساتھی ہی تھے۔ بعد میں لیاقت کالے نے والی جی کے پاس ایک بندہ بھجوا کر والی جی کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اور انہوں نے ان کن ٹٹوں کے خلاف رپورٹ درج کرانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اب لیاقت کالے نے پھر کام دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنے رہائشی گاؤں قلعہ والا کے اندر سے گزرنے والا راستہ جاگیر کے لوگوں کے لیے بند کر دیا تھا۔ اب جاگیر یا آس پاس کے جن دیہاتوں کو نہر یا نہر سے آگے پکی سڑک کی طرف جانا ہوتا تھا، انہیں 2.5-3 میل کا چکر لگانا پڑتا تھا۔ یہ سراسر زیادتی تھی، مگر ابھی تک اس کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی۔ کل راجوال ہی کے کچھ باراتیوں نے ٹریکٹر ٹرالی پر سوار ہو کر قلعہ والا کے اندر سے گزرنا چاہا۔ انہیں بہت جلدی تھی، مگر لیاقت کالے کے کارندوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ دولہا کے بھائی نے ذرا اونچے لہجے میں بات کی تو لیاقت کالے کے گنڈا نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اسے عورتوں کے سامنے ہی ننگا کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی 2-3 باراتیوں کو جوتے مارے اور ان سے لکیریں نکلوائیں۔ یہ ساری بات سننے اور سمجھنے کے بعد میں نے رونق علی کو پیشکش کی کہ میں اس معاملے کو دیکھتا ہوں اور خود جا کر لیاقت سے بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اس سے کیا ہونا ہے خاورے، جھگڑا شگڑا ہی بڑھنا ہے۔ جھگڑا تو اب بھی بڑھ ہی رہا ہے، ہو سکتا ہے معاملہ سدھر جائے۔ بات چیت کرنے سے کم از کم یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ حرامی کہتا کیا ہے۔ ایسے لوگوں سے گل بات کا کوئی فائدہ شائدہ نہیں ہوتا خاورے، یہ تو صرف مار کٹائی کی زبان ہی سمجھتے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، وہ مار کٹائی کی طرف آئے گا تو ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔
پر والد جی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم ان سے اجازت لیں گے ہی نہیں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ رونق علی نے چونک کر پوچھا۔ میں نے چند سیکنڈ تک سوچنے کے بعد کہا، دیکھو رونق بھائی، ایسا کرتے ہیں، میں اس معاملے کو اپنے طور پر دیکھتا ہوں۔ میں لیاقت کالے سے ملتا ہوں، اگر مسئلہ گل سے حل نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ہی ہو جائے گا نا، اور یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میں اس جھگڑے میں لیاقت کو بے یاد کرا دوں، اور اگر اس نے تمہیں بے یاد کرا دی تو؟ دوستو، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔